अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे अॼु जे प्रोग्राम में जेकी सियासी शख़्सियत मौजूदु आहे, इहो 6 महीना पहिरीं उन्हनि जो तारुफ़ तहरीक इंसाफ़ सां लाॻापियल हो, पर 6 महीननि खां पोइ कुझु हालात बदिलिया आहिनि ऐं उन खां पोइ उन्हनि PMLN में शमूलियत इख्तियार कई। हिन वक़्तु बतौर PMLN जे अॻुवाण जी हैसियत सां असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अहमद जवाद साहब। हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अहमद जवाद साहब सां त छा तहरीक इंसाफ़ में उन्हनि जो कहिड़ो वक़्तु गुज़रियो ऐं तहरीक इंसाफ़ जी छॾण जूं कहिड़ियूं वजूहात रहियूं। उन्हनि सां गॾोगॾु अॼु जी इन ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल में तहरीक इंसाफ़ जी 3 साला कारकर्दगी, PMLN जी कारकर्दगी, इन सां गॾोगॾु जेको मार्च थी रहियो आहे पीपल्स पार्टी जो, उन ते भी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्योंकि अहमद साहब, आपने तहरीक इंसाफ़ में छोड़ने के बाद, PMLN में आने के बाद मुख्तलिफ चैनल्स पे वजाहतें बातें सब की होंगी यकीनन पर, क्योंकि मेहरान टीवी के साथ आज आपका बहुत टाइम के बाद इंटरव्यू है 1-on-1, तो यकीनी तौर पे मेहरान टीवी देखने वाले आपकी कुछ बातें सुनना चाहेंगे। तो मेरा एक वैसे सवाल था कि तहरीक इंसाफ़ जब आपने छोड़ी तो तहरीक इंसाफ़ छोड़ने की वजूहत भी थोड़ी सी बताई मुख्तलिफ मीडिया पे, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ़ में रहते हुए जिन सियासी पार्टियों को आपने तनकीद का निशाना बनाया, उनसे गिला शिकवा दूर हो गए आप लोगों के? देखें, एक सबसे पहला सवाल जो तकरीबन हर एक के जहन में आता है, आपने भी उसका जिक्र किया, और जैसे आपने बताया कि मेहरान टीवी के जो ऑडियंस हैं, ख़ास तौर पे सिंध के हमारे जो भाई हैं, उनके लिए बड़ा मैं मुख्तसरन जो है इसका थोड़ा पस मंज़र जो है वो मैं बयान कर देता हूँ कि हमने मैं तो कोई किसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है, कोई हमें तो सियासत जो है ना वो ऐसे नहीं कि कोई वो एक लेगेसी चल रही थी। हम तो हमारा शुमार उन लोगों में होता है जो कि अपनी ख़ुद सेल्फ मेड हैं, अपनी जद्दोजहद से ज़िंदगी में स्ट्रगल करके किसी मुकाम के ऊपर पहुँचते हैं। तो हमने जब अपने बचपन से हम देख रहे थे कि इस मुल्क में जो भी मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, तो हर एक की ख्वाहिश होती थी कि इस मुल्क का कोई निज़ाम बेहतर हो, गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। ये ख्वाब हमें जो हैं ये हमें इमरान खान ने दिखाए। अच्छा। और हम इन ख्वाबों के पीछे चल पड़े। हमने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, मेरिट होगा, ताकतवर और कमज़ोर इकट्ठे खड़े होंगे, एहतसाब होगा। ये सारे बड़े खूबसूरत ख्वाब थे और जाहिर है कि हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं था इसको चेक करने का, ये जो ख्वाब दिखा रहे हैं इसमें इनकी सलाहियत है कि नहीं है, इनकी अपनी नीयत है कि नहीं है। हम तो एक अच्छे खूबसूरत ख्वाब और एक देखा एक सेलिब्रिटी, एक हीरो, फैन क्लब कह लें, तो जैसे PDI के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक फ़ैन क्लब है, तो एक क्रिकेटर था, एक हीरो था। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वालों को मॉडर्न सियासी पार्टी बिल्कुल। तो हम वो चीज़ देख के ना तो इसके पीछे चल पड़े, और कोई हमें नहीं पता था कि इसकी सलाहियत का तो तभी पता चलेगा ना जब हुकूमत में आएगा। तो 18 साल तक तो जो है ना वो काम बड़ा आसान था, और वो काम ये था कि ये चोर है, ये डाकू है, ये चोर है और ये डाकू है। तो बड़ा आसान काम है ना। आप मुझे बैठा दें और कि सुबह से शाम तक जो है ना हर बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, जिसके पास 4 पैसे हों उस पर इल्ज़ाम लगा दो, हर सियासतदान पे इल्ज़ाम लगा दो, तमाम सियासी जमातों पे इल्ज़ाम लगा दो और कहो कि हम जो है ना बस अब पाकिस्तान को बदलने आए, बाकी सब चोर डाकू हैं। बड़ा आसान काम तनकीद करना जो है। तो हमने सियासत ज्वाइन की एक ऐसे माहौल के अंदर कि जहाँ पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है और तनकीद करना है, लेकिन हमारा ख्वाब जो है वो उस वक्त टूट गया जब ये हुकूमत में आए। तो हम तो अब सोचते हैं कि काश हुकूमत में ही ना आते। लेकिन कुछ देर के बाद नहीं टूटा आपका ख्वाब? हुकूमत में आए 2018 में, 3 साल के बाद। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। अब जब 2018 में आए तो हमें पहले तो बड़ा यकीन था कि ये वाकई कोई इस मुल्क में तब्दीली लेके आएंगे, और इससे पहले जो ये कॉम्प्रोमाइज़ करते भी थे, तो अब तो प्राइम मिनिस्टर है और इसने यही बात अपनी टीम को कही थी कि निज़ाम में आएंगे तो निज़ाम को बदलेंगे। बिल्कुल। तो हम ये समझे थे कि अब ये निज़ाम में आ गया, अथॉरिटी आ गई है, तो अब ये चेंज करेगा। लेकिन उसके बाद दिन गुजरते गए, 90 दिन भी गुजर गए, 100 दिन भी गुजर गए, 6 महीने भी, 1 साल भी। फिर इसने कहा कि नहीं घबराना नहीं। अच्छा। हम थोड़े से घबरा गए थे,
لیکن اس نے کہا گھبرانا نہیں ہے. تو ہم نے کہا یار وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی گھبرانا نہیں ہے, شاید کچھ کرنے والا ہے, ہمیں نہیں شاید پتا. ہم نے کہا چلو پھر ایک دو پھر کوشش کرتے ہیں کہ نہیں گھبراتے. اچھا. تو ہم نے 1 سال اور اس طرح سے گزار دیا. جب تیسرا سال شروع ہوا تو اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو گیا, اس ملک کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, یہ تو سب جھوٹ ہے. اور یہ جو احتساب کا ڈرامہ تھا یہ تو بھی پتہ چل گیا, شہزاد اکبر. تو وہاں سے میرے اندر ایک تبدیلی آپ کہہ سکتے ہیں تیسرے سال میں آئی. اور لیکن 18 سال کی ایک سٹرگل کے بعد جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک فیصلے کی گھڑی کا انتظار کرتے ہیں, یا وہ فیصلے کی گھڑی پھر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے کی گھڑی تب آئی جب مری کا واقعہ ہوا. اچھا. مری کا واقعہ جب ہوا تو ایک رات پہلے میں استنبول میں نے ٹیلی ویژن پہ جب مری کے حالات کی سنگینی دیکھی تو میری چھٹی اس نے مجھے کہا کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے, بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے. صرف ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ سے اندازہ ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ جو پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر اور جن کے ہاتھ میں اتھارٹی, ان کو تو بہت ساری فیڈ بیکس آتی ہیں نا. ہم تو ایک ٹی وی چینل دیکھ کے ایک رات پہلے مجھے ہو گیا اندازہ کہ بہت صورتحال خراب ہے اور کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے. اور اگلے دن جب صبح اٹھے تو پھر ہم نے جب وہ گاڑیوں کے دروازے کھلتے دیکھے اور ان کے اندر سے معصوم بچوں کے چہرے, لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے سردی سے ٹھٹر کر یا کاربن مونوکسائڈ کو انہیل کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے, پورے خاندان چلے گئے. تو بس وہ گھڑی تھی. صحیح. اس گھڑی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس پولیٹیکل پارٹی اور اس لیڈر کے ساتھ اپنی زندگی کا 1 سیکنڈ اور نہیں گزارنا چاہوں گا. یہ اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے کیا اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے اور معافی بھی مانگنی ہے قوم سے, کیونکہ ہم نے 18 سال اس کے ساتھ بیٹھ کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہم نے تنقید کی, لوگوں کو چور اور ڈاکو کہا. لیکن 3.5 سال میں پاکستان کے تمام ادارے ہمارے پاس تھے, ایف آئی اے, آئی بی, آپ کے پاس نیب, عدالتوں کا بھی سافٹ کارنر, دوسرے اداروں کے ساتھ بھی 1 پیج, سب کچھ ہونے کے بعد ایف بی آر, اسٹیٹ بینک, نادرا, آپ ایک چیز نہیں ثابت کر سکے. صحیح. احمد صاحب یہاں پہ ایک چیز پوچھوں, آپ پی ایم ایل این کے ساتھ تو بستگی ہوگی, آپ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی, لیکن جب تحریک انصاف میں تھے تو آپ نے پیپلز پارٹی پہ تنقید کی. اس تنقید پہ آج بھی برقرار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھی اس وقت جو آپ نے کی تھی؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ میرا جو سیاسی فکری شعور جو ہے یہ پچھلے جو بھی 15-20 سال تھے ایک لرننگ فیز تھی. اور آج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کا صرف ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے, اور وہ طریقہ کیا ہے جس کو کہ ایک سلوگن کی طرح نواز شریف نے پیش کیا, ووٹ کو عزت دو. یہ پاکستان میں تو نعرہ ہے, لیکن یہ پوری دنیا میں ہر تہذیب مہذب معاشرے میں, ترقی یافتہ معاشرے میں پہلا سٹیپ یہ ہے. جرمنی کا بھی پہلا سٹیپ یہ ہے, جاپان کا بھی یہ ہے, امریکہ کا بھی یہ ہے, یو کے کا بھی یہی ہے. تمام ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. چور کا نعرہ ہوتا تھا وہ ختم نہیں, میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ووٹ کو عزت دو. اب یہ جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, جے یو آئی ایف ہو, اے این پی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی ہو, اس بات کا فیصلہ کہ کس نے حکومت میں آنا ہے عوام کرے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ نہ کرے, کوئی سلیکشن نہ ہو. یہ سلیکٹڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ فیل ہو گیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں چلا. سلیکٹڈ کا جو تجربہ ہے وہ ناکام ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے. آپ کے پاس ایک ہی حل ہے. اس حل کے تحت اگر پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرے تو وہ آ جائے حکومت میں, اور ان کو آپ موقع دیں کہ وہ پرفارم کریں. اگر نہیں پرفارم کرتے تو آپ اگلے الیکشن میں ان کو ریجیکٹ کر دیں. صحیح. احمد صاحب یہاں پہ ایک چیز پوچھوں آپ سے ضرور کہ آپ نے کہا کہ مری والے واقعے کے بعد آپ کا دل برداشتہ ہوئے, اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا.
کیوں نہ اسامہ ستی کے واقعے کے بعد آپ کا یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا, کیوں نہ ساہیوال کے واقعے کے بعد آپ کا یہ فیصلہ آنا چاہیے تھا, بلکہ فیصلہ تب آیا, تاثر یہ آیا کہ تب آیا جب تنظیم سازی ہوئی, طلال چودھری والی تنظیم سازی نہیں, دوسری تنظیم سازی ہوئی, اس کے بعد یہ فیصلہ آیا. بالکل, دیکھیں یہ بھی بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. انفیکٹ میں تو مدثر صاحب یہ کہتا ہوں کہ جو بھی شخص سیاست کے اندر ہو ہر سوال کا جواب دینا چاہیے. آپ عوام کا, میڈیا کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر سوال کرے, اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم جواب دیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساہیوال کے انسیڈنٹ کے اوپر بھی میں عمران خان کے ساتھ, اور میرا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی, لیکن یہ حکومت کا ایک آغاز تھا. میری ان سے خود میسیجنگ ہوئی, یہ قطر میں اس وقت گئے ہوئے تھے ملنے, اور یہاں پہ بہت صورتحال خراب تھی میڈیا کے اوپر, تو میں نے ان کو 1-2 میسیجز کیے, انہوں نے میری بات سے ایگری کیا. پھر اگر آپ ان کے اس وقت کے سٹیٹمنٹس میں چلے جائیں جس میں انہوں نے دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ اب اس ملک میں جو ہے وہ مظلوم کو انصاف ملے گا, اور میں جب تک ساہیوال کے جو وکٹمز ہیں ان کو انصاف نہ دلوا دوں تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے کہا اچھا یہ تبدیلی شاید اب آ جائے گی. اور وہ تبدیلی کا یہ ہوا کہ 2 سال کیس چلتا رہا, اور ابھی حالت یہ ہے کہ وہ وٹنس جو ہیں لاہور سے آتے ہیں, صبح 4 بجے اٹھ کے یہاں پہ کورٹ میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پروسیکیوٹر ہی نہیں آیا, یعنی حکومت انٹرسٹڈ ہی نہیں اس کو کرنے میں. پھر آپ نے ستی کا بھی, اسامہ ستی کا بھی آپ نے ذکر کیا, بالکل صحیح ہے. یہ تمام انسیڈنٹ جو ہیں کسی کا بھی ضمیر جگانے کے لیے کافی ہوتے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک جو میں نے اس کو لائٹر ٹون میں بات کی تھی کہ گھبرانا نہیں, تو ہم گھبرا رہے تھے, بار بار گھبرا رہے تھے, اظہار نہیں کر رہے, لیکن ہمیں لیڈر کہتا تھا گھبرانا نہیں, میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. ہم سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ شاید اب وہ کچھ کرے گا, تو وہ اس انتظار میں ہم مری کے واقعے تک چلے گئے. لیکن مری کا دل خراش واقعہ جو ہے نا, میں تیار تھا ویسے ہی پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے, لیکن وہ دل خراش واقعہ جو ہے اس کی ایک فوری وجہ بنی. اب دوسری بات آپ کی کہ اس ٹائمنگ کے تنظیم سازی شروع ہوئی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا تھا کہ چونکہ میں پاکستان نیوی میں بھی رہا ہوں, تو ایک ڈیوٹی جو ہے نا وہ ایک ہمارے جو ہے نا وہ بلڈ کے اندر جو ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈیوٹی دی ہے, ذمہ داری دی ہے, تو آپ کی اپنی شخصیت پیچھے ہو جاتی ہے, آپ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. مجھے سیکٹری انفارمیشن کی ڈیوٹی دی تھی, اور میں نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا اس بچے کی طرح جو کہ کیسا بیان کا ایک نظم ہے کہ جو جہاز کے عرشے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, باپ نے کہا کہ تو نے یہاں پہ تیری ڈیوٹی ہے. جہاز کو آگ لگ جاتی ہے, وہ پوچھتا ہے اپنے باپ سے چیخ چیخ کے کہ میں اب ہٹ جاؤں یہاں سے, کیونکہ سب نے چھلانگ لگا دی شپ سے. باپ جو ہے وہ دھوئیں میں وہ جو ہے نا وہ بے ہوش ہو کے نیچے پڑا ہوا ہے, ہی couldn't respond. تو اس نے وہ اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے وہاں پہ کھڑا رہا. اور اس کے بعد جب یہ تنظیم سازی جو آپ نے بات کی, جب تحلیل ہوئی, اگر مجھے اجازت دیں یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, پھر یہیں سے آپ کی بات کنٹینیو کر دیں. ناظرین یہ وقت بریک ہے, بریک ہم پہ بے راز تھے.